बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा ने आकर जो बातें बताईं, वो बातें बड़ी हैरान कुन हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अलीमा खान साहिबा ने बताया कि हमें ये धमकियां मिल रही थीं कि एआई जनरेटेड वीडियोस हमारी भी, इमरान खान की भी, इमरान खान की फैमिली की जारी की जाएंगी। और ये अलीमा खान साहिबा ने उस मौके पर कहा जब वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बारे में इमरान खान साहब को बता रही थी। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था? राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि चैट लीक्ड है एहसन अलवी की, अलीमा खान साहिबा की, गंडापुर की, मशाल यूसुफजई की, और राना सनाउल्लाह ने तमाम चीज़ें बताते हुए ये बताया कि इनके दरमियान क्या हो रहा है, इनकी पार्टी के दरमियान क्या हो रहा है, और इनके आपस में पार्टी पर कब्ज़े के झगड़े हो रहे हैं, पार्टी पर कंट्रोल के झगड़े हो रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने ये तमाम बातें बताई और कहा कि जब इमरान खान को राना सनाउल्लाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया तो इमरान खान हंसे बहुत बुरी तरह से, और वो कहने लगे कि ये लोग यहाँ आ गए हैं, ये यही कर सकते हैं। अब आप देखिए कि एक फैमिली की आपस में जो चैट है वो लीक करके एक वजीर, एक हुकूमत बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो प्रिवेसी है किसी शख्स की वो वायलेट करना इस हुकूमत के लिए मजाक है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मजाक है, और ये मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैंने इमरान खान से कहा कि इनको आपकी पार्टी चाहिए। कितना दर्द था, कितनी शिद्दत थी कि इमरान खान की पार्टी में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, यानी इमरान खान की पार्टी के लिए कितने फिक्रमंद थे। तो मैंने कहा राना सनाउल्लाह को अपनी पार्टी दे दें, इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पार्टी दे दें। यहाँ अलीमा खान साहिबा ने यह बताया कि इमरान खान ने कहा है पार्टी में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पार्टी में घुसपैठिए छोड़ दिए गए हैं, और घुसपैठिए छोड़ने के अलावा उन्होंने एक और बात की कि एजेंसीज ने हमारी पार्टी में जासूस छोड़े हुए हैं। ये बात बार बार हुई है, यानी ये शेर अफजल मरवत को भी करार दिया गया कि तुम पार्टी में एजेंसियों के छोड़े गए जासूस हो। शेर अफजल मरवत ने खुद भी जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाया उसी तरह दूसरों पर भी कहा कि ये पार्टी में एजेंसियों के जासूस हैं। शुएब शाहीन साहब, उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हीं की बात हो रही थी, तो कहा था कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का जासूस है। फिर फवाद चौधरी साहब पर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि जब वापस आए हैं तो फिर उसके बाद ये अब कहीं और कनेक्टेड है, और ये सब कुछ करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब के बारे में भी, यानी पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कहते हैं ये उसका जासूस है, वो उसका जासूस है, वो उसका जासूस है। इमरान खान साहब को अंदाज़ा है जेल में बैठे हुए शख्स की कुछ मजबूरियां हैं, तो वो जिस अंदाज में पार्टी चला रहा है उस अंदाज में पार्टी चलाते उसे कुछ फैसले इस हिसाब से करने कि अभी वो फैसले उस इमरान खान के फैसले नहीं करार दिए जा सकते जो बाहर आएगा, और बाहर आके जिस तरह से फैसले कर रहा होगा। ये तमाम बातें की इमरान खान साहब ने, और बताया कि जमात के साथ एजेंसियां और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अभी जो गुफ्तगू की है उसके कुछ हिस्सों पर मैं आऊँगा। बुशरा बीबी पर एक बात की और कहा बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को 3 महीने पहले बनी गाला में कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडियाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं, ये महज प्रोपेगेंडा है। अभी कहा जा रहा है कि असल मुज़ाकरात तो इस वक्त वो हो रहे हैं जो बुशरा बीबी कर रही हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मुझे बुशरा बीबी से मिलने वाले लोगों ने, बात करने वाले लोगों ने कहा है कि बुशरा बीबी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 लोगों के कहीं और मुज़ाकरात हो रहे हैं, या पैगाम रसानी का सिलसिला जारी है, बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन जो मुझ तक मालूमात पहुंची हैं उसके मुताबिक वो मालूमात ये बताती हैं कि बुशरा बीबी से कहीं बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मसम्मत करता हूँ। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संगजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा, और ये भी बताया कि डी चौक क्यों पहुंचे। बुशरा बीबी ने कहा था कि डी चौक पहुंचो,
اڑ گئی تھیں، ورنہ جانا تو سنگجانی تھا، سنگجانی میں جاتے تو اتنے دنوں میں رہائی ہو جانی تھی عمران خان کی۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنگجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بدنیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ ڈی چوک جا کر بشرا بی بی نے میری ہدایات پہ عمل کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ تمام باتیں اڈیالہ جیل میں کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے، دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے آج جو چیزیں بتائیں باہر آ کر، اس میں کیا ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے ہم عمران خان کا پیغام ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی بعض لوگوں نے اور اس کے علاوہ دوسری جانب سے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو خاموش کروایا جائے، یہ جب بات کرتی ہیں تو یہ معاملہ بگاڑ دیتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے پارٹی کے لوگ باہر آ کر، اور ہم نے دیکھا ہے باہر آ کر پارٹی کے لوگ جو بات کرتے ہیں اس کا کانٹینٹ اور علیمہ خان صاحبہ جو باہر آ کر بات کرتی ہیں اس کا کانٹینٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 70% کئی دفعہ الگ ہوتا ہے، کئی دفعہ 50% کا فرق ہوتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی وہ باتیں بتاتی ہیں جو پارٹی کے لوگ نہیں بتاتے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے عمران خان کو ہم نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتایا، وہ سن کر ہنستے رہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سگنیٹری ہے بہت بڑی تعداد میں جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے کنونشنز ہیں ان کا، جیسے ابھی یورپی یونین نے جو ہمارے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ بات کی تھی، تب انہوں نے بتایا کہ آپ جو کنونشن ہے، انٹرنیشنل کنونشن ہے سول اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے، ان کی پروٹیکشن کے لیے اس کنونشن کے سگریٹری ہیں، ہمیں تشویش ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ یورپین یونین نے کہا تھا۔ تو یہی عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں کنونشنز کے ہم سگریٹری ہیں۔ اگر ہماری عدالتیں جن میں ہم گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، اور ہم نے یہاں بار بار آواز اٹھائی، یہ آواز یہاں نہیں سنی جائے گی تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کریں۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ آج تو مجھ پر بھی بین لگا دیا گیا، بہن گئی میری۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ملاقاتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ اندر جاتی ہیں، بات کر کے آتی ہیں، واپس آ کے بتاتی ہیں۔ آج علیمہ خان صاحبہ کو نہیں جانے دیا گیا، تو علیمہ خان صاحبہ کو ان کی بہنوں نے اندر جانے کے بعد باہر آ کر جو کچھ بتایا، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ تمام گفتگو پھر میڈیا کے سامنے رکھی ہے، اور یہ تمام گفتگو انہوں نے بتائی ہے، جس میں انفلٹریشن بھی شامل ہے، جاسوس بھیجنا، پارٹی میں چھوڑنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو مسلسل اندر کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہی کوششوں میں ہمیں انتظار حسین پنجوتھا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ نظر آیا تھا، انہی کوششوں میں ہمیں نظر آیا کہ خالد یوسف صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل، ان کا سڑک پہ اچانک موبائل فون چھن گیا تھا، اور بھی عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو جس طرح سے اکثر و بیشتر روکا جاتا ہے، اور 6 لوگ جا رہے ہیں، عدالت کی اجازت ہے، پھر بھی روک دیا جاتا ہے۔ پارٹی رہنما بڑے بڑے وہ عدالت سے اجازت لے کر آتے ہیں، عدالت کہتی ہے ملاقات کروائی، سردار اعجاز اسحاق کی عدالت، اور پھر وہاں پر اسی وقت روک دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے معاملات میں کیا ہوا ہے، یہ کیس چل رہا ہے، روزانہ سماعت ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ فوجی عدالت ہے، اس میں سامنے کوئی بریگیڈیئر صاحب، کوئی کرنل صاحب، کوئی میجر جنرل صاحب اگر جج ہیں تو فیصلہ کون لکھتا ہے اس پر بھی ہمیں بتائیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ان کی یہ معلومات ہیں کہ جس شخص نے بطور جج بیٹھ کر کیس سنا، وہ تمام چیزیں اپنے اوپر ایک آفیسر کو بھیج دیتا ہے، وہ آفیسر فیصلہ سناتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جس شخص نے یہ کیس سنا نہیں، یعنی ایک آفیسر نے سنا بطور جج پورا کیس، اس کو ڈکٹیٹ کرواتا رہا، آرڈر آف دا ڈے اور تمام چیزیں، اور اس کے بعد اوپر بھیج دیا اور وہاں سے فیصلہ سنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ کیس سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ،
یہ جیک برانچ ہے، 3 الفاظ کا مخفف، JAG، جج ایڈوکیٹ جنرل، جیک برانچ. یہ آرمی کی جو قانونی معاملات کی برانچ ہے اس برانچ کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا خواجہ صاحب آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج ہوتا کون ہے؟ تو محمد علی مظہر صاحب، جج صاحب، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسرز ہی بیٹھتے ہیں. اب یہ خواجہ صاحب سے سوال ہو رہا ہے، محمد علی مظہر صاحب جواب دے رہے ہیں. خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں. اب جسٹس محمد علی مظہر صاحب مسرت ہلالی صاحبہ کا سوال بتا رہے ہیں، جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کیا ان افسران کی کوئی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے؟ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود سوال پوچھ لوں. ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا. یہ نواز شریف والا معاملہ، اس جہاز میں تھوڑا سا ایندھن باقی تھا پھر بھی رسک پر ڈالا گیا. عدالت میں خواجہ حارث نے کہا جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خواجہ حارث وزارت دفاع کے وکیل جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا، یعنی نواز شریف جہاز میں موجود نہیں تھا، وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، عمران خان 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پہ موجود نہیں تھا. عمران خان 9 مئی کو GHQ پہ موجود نہیں تھا. شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھا. یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں. شادمان تھانہ نظر آتش کرنے کا کیس وہ بھی ان پر ہے، تو وہاں موجود نہیں تھیں. یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ وہ بندہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ جو بندہ موجود نہیں تھا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں عمران خان پر بھی یہاں پر لاگو ہوتی ہیں. تو خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ٹھہریں، ایک سوال اس میں اور بنتا ہے، اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے تو پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ تو اس پر مندوخیل صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا، یہ کوئی اور سناتا ہے. اور یہ دوسری بار بات ہوئی. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو عدالت کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ہمیں ریمارکس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کے وکلاء میں شامل خواجہ حارث صاحب مبینہ طور پر اس کیس میں 5 کروڑ روپے فیس لے رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک مذاق ہے اس حکومت کی جانب سے. یعنی آپ ایک حکومت ہیں، آپ کے پاس ایک اٹارنی جنرل ہے، لا آفیسرز کی ایک کھیپ ہے پوری، وہ تمام ان کیسز کو چلا سکتے ہیں. نیب میں آفیسرز کی ایک پوری کھیپ ہوتی ہے، وہ نہیں چلائیں گے، وہ پروسیکیوٹرز نہیں چلائیں گے، بلکہ اس کے لیے آپ ایک ٹاپ کا لائر ہائر کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ کرتا ہے، وہ لائر ہائر کرتے ہیں، اس لائر کو کروڑوں کی فیس دیتے ہیں، اور کروڑوں کی فیس دینے کے بعد آپ کے مقدمہ جو ہے وہ آگے اس کے ذریعے چلواتے ہیں. تو یہ جو حکومت نے رکھے ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی عدالت نے ایک بار پابندی لگائی تھی کہ حکومت کے لا آفیسرز معاونت کریں گے، یہ کوئی وکیل ہائر نہیں کر سکتی حکومت. اب کی بار خواجہ حارث صاحب ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ملک کا ٹاپ کا لائر، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے ججز، جو ظاہر ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں کہ یہ پرو گورنمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ ججز ہیں، یہ کہا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جانب سے، ان کو مطمئن نہیں کر پا رہے، خواجہ حارث صاحب مطمئن نہیں کر پا رہے. تو اس کیس میں رکھا کیا ہے؟ پھر بھی ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بار بار کہ آئینی بینچ کے ریمارکس، یہاں پر ہونے والی چیزیں، جمال خان مندوخیل صاحب پہلے بھی جب مقدمات چلتے تھے تو ان کے ریمارکس اس جانب جاتے ہوئے نظر آتے تھے، ان کا فیصلہ اس کے بالکل برخلاف اس جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ریمارکس سے دھوکہ مت کھائیے، فیصلے کا انتظار کیجئے. عدالت میں ہونے والی سماعت پر بہرحال ہمیں نظر رکھنی ہے. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.